अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 253 पढ़ेंगे। 253 तिलकर रसूलो, ये सब रसूल, फज़्ज़लना हमने फजीलत दी, बाज़हुम इनके बाज को, अला बाज पर, मिनहुम कुछ उनमें से, मन वो हैं जिनसे, कल्लमल्लाहु कलाम फरमाया अल्लाह ताला ने, व रफ़ा और उसने बुलंद किया, बाज़हुम उनके बाज को, दराजात दर्जों में, व आतैना और हमने दिए, ईसा इब्न मरियम को, मलबय्यिनाति वाज़िह दलाइल मोजज़ात, व अय्यदनाहु और हमने कुव्वत दी उसे, बिरूहिल कुदुस से, रूहुल कुदुस जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ, वलौ शाअल्लाहु और अगर चाहता अल्लाह ताला, मक़ततलल्लज़ीना तो ना बाहम लड़ते वो लोग जो, मिन बादिहिम हुए उन रसूलों के पीछे, मिन बादि मा इसके बाद के, जाअतहुमुल बय्यिनातु आई इनके पास वाज़िह निशानियाँ, वलाकिन और लेकिन, वलाकिन इख्तलाफु और लेकिन उन्होंने इख्तलाफ किया, फमिनहुम पस कुछ उनमें से, मन वो हैं जो, अमाना ईमान लाए, वमिनहुम और कुछ उनमें से, मन वो हैं जिन्होंने, कफरा कुफ्र किया, वलौ शाअल्लाहु और अगर चाहता अल्लाह ताला, मक़ततलु तो ना वो बाहम लड़ते, वलाकिन्नल्लाह और लेकिन अल्लाह ताला, यफ़अलु करता है, मा जो, युरीद वो चाहता है। अल्लाह ताला ने इस आयत में ये खबर दी है कि अम्बिया और रुसल के दरमियान फ़ज़ाइल व सफ़ात में तफावत रहा है। बाज़ अम्बिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कोई ऐसी फजीलत दी जो दूसरों को नहीं मिली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना खलील बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम से बगैर किसी वास्ते के बात की और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम बनी नू इंसान से रफ़ीउल मर्तबत बनाया। कुरान जैसा अजीम मोज़ा अता फरमाया जो तन्हा तमाम अम्बिया पर फ़ोक़ियत हासिल करने के लिए काफ़ी था, और ईसा अलैहिस्सलाम को कई मोज़ात दिए जिनके ज़रिए अल्लाह ताला के हुक्म से अंधे को बिनाई और बर्स वाले को शिफा मिलती थी। वो अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा करते थे, और जब अभी गोद में थे तो लोगों से बात की, और अल्लाह ताला ने रूहुल कुदस के ज़रिए उनकी ताईद की। आगे फरमाया कि अम्बिया कराम के साथ भेजी गई निशानियों का तकाजा ये था कि सारे इंसान उन पर ईमान ले आते, लेकिन ऐसा ना हुआ और अक्सर व बेशतर लोग सीधी राह से भटक गए और एक दूसरे को कत्ल करने लगे। हालांकि अल्लाह ताला चाहता तो सबको राह हदायत पर डाल देता, लेकिन अल्लाह की हिकमत इसके मुक्तज़ी हुई कि निज़ाम आलम को असबाब से जोड़ दिया जाए।
تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ عقیدہ کہ انبیاء درجات میں مختلف ہیں اور ان میں تفاضل پایا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، بالکل صحیح اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، سورہ بنی اسرائیل میں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، سورہ سبا میں، اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، سورۃ الاحزاب میں، اور لیکن وہ اللہ کا رسول اور تمام نبیوں کا ختم کرنے والا ہے، اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سورۃ الم نشرح میں، اور ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا، اور فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، بنی اسرائیل میں، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے میری ہی قبر کھولی جائے گی، سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی، مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی نے باہم گالی گلوچ کی۔ مسلمان نے کہا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان والوں کے لیے منتخب کر لیا، اور یہودی نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں میں سے منتخب کر لیا۔ اس پر مسلمان نے یہودی کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس مسلمان کی شکایت کی۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہوں گے، چنانچہ سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کی ایک جانب کو پکڑے ہوئے ہوں گے، نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یا ان میں سے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس بے ہوشی سے مستثنیٰ کر رکھا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام علیہم السلام کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو، منہم من کلم اللہ، یعنی بعض رسول ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور یہ کلام کرنا بھی وجہ فضیلت بن گیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، سورۃ النساء میں، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، خود کلام کرنا۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی مفصل حدیث میں ارشاد فرمایا، لوگ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت آپ سے ہم کلام ہو کر آپ کو سارے لوگوں پر فضیلت دی، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے۔ آپ علیہ السلام دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے، آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنے غصے میں آیا، نہ اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں آئے گا۔ دنیا میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا جسے قتل کرنے کا مجھے کوئی حکم نہ تھا، اب اس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، ہائے میری جان، ہائے میری جان۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں بحث ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے آدم، آپ علیہ السلام ہمارے والد ہیں، آپ نے ہمیں بہت گھٹا دیا اور جنت سے نکلوا دیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، تم موسیٰ ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا اور تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی، تم مجھے ایک ایسی بات تقدیر پر ملامت کر رہے ہو جو اس نے میرے پیدا ہونے سے 40 سال پہلے ہی میرے لیے مقدر کر دی تھی۔ چنانچہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے نبی کون تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام۔ میں نے پھر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا وہ نبی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ ایسے نبی تھے جن سے کلام کیا گیا تھا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یہ بات اسی آیت میں پہلے بھی گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، اب پھر فرمایا کہ ان میں سے بعض کو درجات میں بلند کیا۔ اس سے ایک خاص شخصیت کی فضیلت بیان کرنا مقصد ہے جسے سب جانتے ہیں، اسی لیے نام لینے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ فضیلت دو طرح کی ہے، ایک مجموعی اور ایک کلی فضیلت، اور دوسری جزوی فضیلت، یعنی کسی ایک چیز میں دوسروں سے بڑھ کر ہونا۔ مثلا یوسف علیہ السلام کہ وہ خود ان کے والد، دادا اور پردادا نبی تھے، یہ فضیلت کسی اور رسول کو حاصل نہیں ہوئی۔ چنانچہ اس لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اکرم الناس یعنی سب لوگوں سے بہتر معزز فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور 60 ہاتھ قد عطا کیا۔ کلی اور مجموعی طور پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، یہی صحیح عقیدہ ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے لیے قرآن مجید ہی کافی ہے، دوسرے تمام انبیاء کے معجزے ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، جبکہ قرآن قیامت تک باقی ہے۔ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یعنی یہاں البینات سے مراد وہ واضح دلائل اور معجزات ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ
वत्तौराता वल इंजील वरसूलन इला बनी इसराइला अन्नी कद जितुकुम बिआयातिम मिन रब्बिकुम अन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीनी कहैआतित तैरी फ़अनफुखु फ़ीहि फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह व उब्रिउल अकमह वल अब्रसा व उहिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलूना व मा तद्दाखिरूना फ़ी बुयूतिकुम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन व मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराती वलिउहिल्ला लकुम बाज़ल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम व जिअतुकुम बिआयातिम मिन रब्बिकुम फत्तकुल्लाहा व आतिऊन। सूरह आले इमरान में, और वो उसे किताब और हिकमत और तुरात और इंजील सिखाएगा और बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा कि बेशक मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक निशानी लेकर आया हूँ कि बेशक मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की शक्ल की मानंद बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से परिंदा बन जाती है, और मैं अल्लाह के हुक्म से पैदाइशी अंधे और बर्स वाले को तंदुरुस्त करता हूँ और मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ और तुम्हें बता देता हूँ जो कुछ तुम अपने घरों में खाते हो और जो कुछ ज़ख़ीरा करते हो, बेशक इसमें तुम्हारे लिए एक निशानी है अगर तुम मोमिन हो। और उसकी तस्दीक करने वाला हूँ जो मुझसे पहले तो रात से है, और ताकि मैं तुम्हारे लिए बाज़ वो चीज़ें हलाल कर दूँ जो तुम पर हराम की गई थी, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक निशानी लेकर आया हूँ, सो अल्लाह ताला से डरो और मेरा कहना मानो। और फरमाया, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अज़्कुर निअमाती अलैका व अला वालिदातिका इज़ अय्यदतुका बिरूहिल कुद्स तुकल्लिमुन नासा फिल महदी व कहला व इज़ अल्लमतुकल किताबा वल हिकमता वत तौराता वल इंजील व इज़ तख़लुक़ु मिनत्तीनी कहैआतित तैरी बिइज़्नी फ़तनफ़ुख़ु फ़ीहा फ़तकूनु तैरम बिइज़्नी व तुब्रिउल अकमह वल अब्रसा बिइज़्नी व इज़ तुख़रिजुल मौता बिइज़्नी व इज़ कफ़फ़तु बनी इसराइला अन्का इज़ जिअतहुम बिल बय्यिनाति फ़क़ालल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन व इज़ औहैतु इलल हवारिय्यीना अन आमिनु बी व बिरसूली क़ालू आमन्ना वशहद बिअन्नना मुस्लिमून। सूरत अल-माइदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब अल्लाह कहेगा, ए ईसा इब्ने मरियम, अपने ऊपर और अपनी वालदा पर मेरी नेमत याद कर, जब मैंने रूह पाक से तेरी मदद की, तू गोद में और अधेड़ उम्र में लोगों से बातें करता था, और जब मैंने तुझे किताब और हिकमत और तुरात और इंजील सिखाई, और जब तू मिट्टी से परिंदे की शक्ल की मानंद मेरे हुक्म से बनाता था, फिर तू उसमें फूंक मारता तो वो मेरे हुक्म से एक परिंदा बन जाती थी, और तू पैदाइशी अंधे और बर्स वाले को मेरे हुक्म से तंदुरुस्त करता था, और जब तू मुर्दों को मेरे हुक्म से निकाल खड़ा करता था, और जब मैंने बनी इसराइल को तुझसे रोका, जब तू उनके पास खुली निशानियां लेकर आया, तो उनमें से उन लोगों ने कहा जिन्होंने कुफ्र किया, ये तो खुले जादू के सिवा कुछ नहीं। और जब मैंने
حواریوں کی طرف وحی کی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہ کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، یعنی انبیاء کے متبعین میں یہ سب دلائل دیکھنے کے بعد ضد و عناد کی وجہ سے اختلاف اور پھر اس اختلاف کی بنا پر آپس کی لڑائی اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت سے ہے۔ جہاں ایسا کیوں ہوا کہ جواب ہمارے فہم سے بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حد تک جو اختیار دیا ہے پھر اسے بھی اپنے اختیار کے تحت رکھا ہے۔ اس کی حکمت وہی جانتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا ایک بید ہے جو ہم سے مخفی رکھا گیا ہے، لہٰذا اسے معلوم کرنے کی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ مان لینا چاہیے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ کفر و ایمان میں لوگوں کا اختلاف تو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی ساری امت ایمان لے آئی ہو، لہٰذا آپ ان کے انکار سے رنجیدہ نہ ہوں۔ آیت نمبر 254 254۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، انفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقناکم ہم نے دیا تمہیں، من قبلی اس سے پہلے، ان یاتیا کہ آئے، یومن ایسا دن، لا بیع کہ نہ خرید و فروخت سے فروخت ہوگی، فیہ اس میں، ولا خلات اور نہ کوئی دوستی، ولا شفاعت اور نہ کوئی سفارش، والکافرون اور کافر لوگ، ہم الظالمون وہی ظالم ہیں۔ یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین اپنے اپنے پیشواؤں یعنی نبیوں، ولیوں، بزرگوں، پیروں، مرشدوں وغیرہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ پر ان کا اتنا اثر ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے دباؤ سے اپنے پیروکاروں کے بارے میں جو بات چاہیں اللہ تعالیٰ سے منوا سکتے ہیں اور وہ منوا لیں گے۔ آج کل کے جاہلوں کا یہی عقیدہ ہے کہ ہمارے بزرگ اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر بیٹھ جائیں گے اور بخشوا کر اٹھیں گے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں ایسی کسی کی شفاعت کا کوئی وجود نہیں۔ دوسری متعدد آیات و احادیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک دوسری قسم کی شفاعت بے شک ہوگی، مگر یہ شفاعت وہی لوگ کر سکیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اور صرف اسی بندے کے بارے میں کر سکیں گے جس کے لیے اللہ اجازت دے گا، اور اللہ صرف اہل توحید کے بارے میں اجازت دے گا۔ یہ شفاعت فرشتے بھی کریں گے، انبیاء و رسل بھی، اور شہداء بھی، صالحین بھی، مگر اللہ تعالیٰ پر ان میں سے کسی بھی شخصیت کا کوئی دباؤ نہ ہوگا، بلکہ اس کے برعکس یہ لوگ خود اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس قدر لرزاں و ترساں ہوں گے
کہ ان کے چہروں کا رنگ اڑ رہا ہوگا۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ۔ انفقوا مما رزقناکم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اس نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے اس کے راستے میں خرچ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، سورۃ المنافقون میں۔ اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم میرے راستے میں خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا خرچ کرتی رہو اور گن گن کر نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر دے گا، اور مال کو روک کر نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے ہاتھ روک لے گا۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلات ولا شفاعت، یعنی قیامت کے دن خرید و فروخت نہیں ہوگی، اس دن کوئی روپیہ پیسہ سے جنت نہ خرید سکتا ہے اور نہ دوزخ سے بچ سکتا ہے۔ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، اس دن اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کی گئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، سورہ ابراہیم میں میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دے کہ وہ نماز قائم کریں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی۔ اور فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، سورہ آل عمران میں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، سو ان کے کسی ایک سے زمین بھرنے کے برابر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، خواہ وہ اسے فدیے میں دے، یہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے، صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ والکافرون هم الظالمون، کافروں نے کفر و شرک کر کے اتنا بڑا ظلم کیا کہ اس سے بڑا کوئی ظلم یا گناہ نہیں، انہوں نے کفر کر کے اللہ تعالیٰ کے دائمی عذاب کو مول لیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے،
پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان لوگوں کو جہنم میں سے نکال لو جن کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو، چنانچہ وہ لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا جس طرح کفار سے جہاد کیا جاتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔